أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری محمد ذکی اللہ کیفی. بہت ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ رب تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت آواز سے نوازا ہے. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات ویورز. الحمدللہ آج رمضان المبارک کی 23ویں 23rd سحری کی ٹرانسمیشن میں شہر رمضان میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. ہم ویلکم کرنا چاہیں گے ہماری پوری ٹیم 24 نیوز HD کے ویورز کو, سٹی 42 کے ویورز کو, سٹی 41 کے ویورز کو اینڈ روہی کے ویورز کو. ویورز آپ کی بہت ہی پیاری فیڈ بیک آ رہی ہے, آپ لوگوں کا بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے اور ہماری یہی خواہش ہے کہ آپ اسی طرح شوق سے ہماری ٹرانسمیشنز کو دیکھا کریں اور ہمارے ساتھ اپنی فیڈ بیک ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو مزید اور امپروو کر سکیں. نو ڈاؤٹ اب تو لٹرلی آج سے ایک ہفتہ کے بعد انشاءاللہ عید ہوگی, اللہ خیر کرے.
बट फिर भी इम्प्रूवमेंट और अपने आप को बेहतर बनाने की जर्नी जो है वो आखिरी सांस तक चलती रहती है। तो जब हम ये बात करते हैं तो कुछ ऐसे हमारी सोसाइटी में, हम जिनको अंग्रेजी में कहते हैं सोशल ईवल्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे काम हम करते हैं या हमारे इर्द गिर्द के लोग करते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ज्यादा गंद या फूट पैदा होती है। लालच और हिर्स ये दोनों कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी में बहुत इश्यूज क्रिएट करती हैं। इंसान के अंदर जब लालच पैदा हो जाता है तो ये ऑलमोस्ट दीमक की तरह, जिस तरह दीमक घर को बर्बाद कर देती है, उसी तरह ये आपके सोल को, आपकी रूह को जो है वो बर्बाद कर देता है, लालच और हिर्स। और इसकी वजह से बड़े बड़े घर बर्बाद होते हुए देखे हैं, भाइयों को बहनों से बातचीत खत्म करते हुए देखा है, रिश्ते खत्म करते हुए देखा है। जबकि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खून के रिश्ते तो कभी नहीं खत्म होते, लेकिन लोग भाई बहनों से बातचीत छोड़ देते हैं, बच्चे माँ बाप से जो है वो लड़ पड़ते हैं, झगड़ा कर पड़ते हैं, जबकि हमें ये कहा गया, हमें ये हुक्म दिया गया है कि माँ बाप को उफ तक नहीं कहनी। तो आज लालच और हिर्स पे बात करेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे एग्जैक्टली कि लालच क्या है, हिर्स क्या है। अब गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाने के बजाय सीखने के अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो हमें नात के सफ़र पे लेके निकलते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी टेलर, स्कॉलर इन हिज ओन राइट, और बहुत ही बेहतरीन आवाज़, मतलब अल्लाह ताला ने कुछ बहुत ही खास करम किया है इनके ऊपर माशाल्लाह। पीर सैयद मोहम्मद मुक़द्दस काज़मी अल मशदी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। भैया लालच और हिर्स आज का टॉपिक है। आपके तो पास दूर दूर तक आपके मतलब करीब से नहीं गुजरा ये वाली बात, अल्लाह का शुक्र है। इसके बावजूद इस पे बहुत बात हो सकती है और फुकरा का बेटा हूँ, फकीरों का बेटा हूँ, बहुत कुछ कहा जा सकता है। नहीं, बट फकीरों के तो करीब से नहीं गुजरती ना लालच और हिर्स, वो अपनी दुनिया में होते हैं, अपनी डीलिंग हमारी वो ज्यादातर जो है ना मामलात यही होते हैं, लालच और हिर्स के जो केसेस आते हैं, जो तलाकों तक बात चली जाती है। और जो आपने बात की 100% यही है कि बहन भाई का दुश्मन हुआ है और जो है ना माँ बाप का दुनिया से जाने का इंतजार, अल्लाह माफी दे, तौबा इस्तग़फ़ार। आज हम यही दोपहर को बात कर रहे थे इफ्तारी की ट्रांसमिशन में कल, कि माँ जब चली जाती है ना दुनिया से या बाप, तो ऐसे होता है जैसे सर से छत उड़ जाती है। और वो लोग देखिए जो वेट कर रहे होते हैं कि जाएं इस दुनिया से ताकि हमें हमारा हिस्सा मिले। भाई कौन सा हिस्सा? हाय हाय, माँ बाप नहीं तो इसके बगैर वो हिस्सा जो जिसको तू जायदाद समझ रहा है, जो छत समझ रहा है, उसकी क्या रौनकें रह जाएंगी और तू क्या करेगा वो सब कुछ लेके। और फिर मैं कहता हूं कि काश कि इस बात की लोगों को समझ आ जाए कि एक छोटा सा वाकया मौला कायनात अलैहिस्सलाम के हवाले से, कि एक शख्स को उन्होंने खड़ा किया घोड़ा देके कि तू जो ना इसका रखवाली रख, मैं नमाज अदा कर लूं। जब बाहर आए तो देखा उसकी जीन गायब थी और घोड़ा अकेला था। अब वो बाजार गए जीन लेने के लिए तो देखा वही जीन पड़ी। तो उन्होंने कहा कितने की? उन्होंने कहा जी अभी भी एक बंदा बेच के गया 1.5 दिरहम की, तो आप 2 दिरहम ले लें। अब मौला कायनात ने एक ठंडा सांस भरा और कहा कि मैं भी यही सोच रहा था कि इसे मैं 2 दिरहम दूंगा जो बाहर आऊंगा, लेकिन उसने हराम करके कमा लिए, हलाल जो है उसने सब्र नहीं किया। और ये चीजें, और ये तो हम पैदाइश से सुनते आ रहे हैं कि आपके हिस्से का आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो जैसे तैसे भी मिले। तो क्या बेहतर नहीं है कि रब ताला की खुशनुदी हासिल करके, देखिए लालच सिर्फ होना चाहिए अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का, बेशक रब ताला को खुश करने का। इस दुनिया से हम लोगों की दुआएं और अपने अमाल ही लेके जाएंगे, बेशक, वरना उसी हालत में जमीन में जाएंगे जिस हालत में हम माँ की कोख से निकलते हैं। हम कुछ एक्स्ट्रा ना लेके जा सकते हैं। वो क्या थे जो जिनको मम्मी इजिप्शियंस अपनी टूम्स में कितना कुछ डाल के जाते थे, कौन सा वो अगली दुनिया में साथ ले गए? वहीं की वहीं उनकी हड्डियां गल गई और चीजें वहीं की वहीं रह गई। सब कुछ यही रह जाना। और दुनिया को फतह करने वाला वो मुझे ज़हन में वो नाम जो जेहलम तक आया था, जिसने कहा था कि मेरे हाथ बाहर रखना भाई जब मैं मर जाऊं। तो बताइए
کہ اچھا کئی دفعہ بہت اہم لوگ بھی ذہن سے نکل جاتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ کیا جو اس نے کہا کہ یہ کیوں تو ایسا چاہتا ہے, کہتے کہ دنیا کو میں نے فتح کیا ہے, لیکن میں دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں الیگزینڈر دی گریٹ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں بولیے. اچھا تو اس طرح میں کہتا ہوں کہ اب دماغ میں پھنسا دیا نا آپ نے. سکندر اعظم, آج سکندر اعظم. تو یہ ساری باتیں کہ ہم دیکھیں کہ جو دیکھیں کہاں گیا فرعون, کہاں گیا جی. بہت سارے میں کہتا ہوں شہنشاہ ایران کہاں گیا. میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا پیچھے آپ چلے جائیے, یہاں کے بادشاہ صدر ایوب صاحب تھے, کہاں چلے گئے, صدر ضیاء صاحب تھے, کہاں چلے گئے. یعنی کسی نے رہنا نہیں ہے. جب یقین ہے کہ تم نے رہنا نہیں ہے تو پھر کون سی لالچ اور کہاں کس ہرس میں تم جو نا وہ دبے لیکن کیا بیٹھے. زیادہ اچھا نہیں ہے کہ جب آپ کا نام لیا جائے تو لوگ کہیں کہ واہ کیا انسان تھے, کیا پرسنالٹی تھی, کیا محبت بھرا دل تھا. بات وہی تو چیز ہے کہ الٹیمیٹلی ہم جب لوگوں کے نام لیتے ہیں تو جیسے کہ الیگزینڈر دی گریٹ, یہ وہ, ہاں اس نے بہت سی چیزیں فتح کی, لیکن لوگوں کے دل تو نہیں فتح کر پایا نا. بالکل. اور میں بھی آج چونکہ میری کوشش ہے کہ میں فقراء کے, اب چونکہ میں پنجاب میں ہم نے بہت سفر کر لیا, مکہ سے مدینہ, مدینہ سے ہم آئے مصر, مصر سے ترکی, ترکی سے ایران, پھر افغانستان, انڈیا. اچھا ایک سوال ہے, جی جی. اگر ایک ایسے کریں کہ ابھی کلام سنتے ہوئے ہم بریک میں جائیں اور پھر بریک کے بعد آ کے آپ بتائیں کس کا کلام اور کیا. چل ذرا تھوڑا سا چونکہ یہ چینج کرتے ہیں کہ تاکرات بھی ہے آج ہے, اور آخری تاکراتوں میں ہمیں ڈھونڈنا ہے لیلۃ القدر کو. تو میں ایک پنجابی کا کلام, بڑا سادہ کلام, اور اس میں چاہتا ہوں کہ ایک دعائیہ کلمات ہیں. دعائیہ کلمات کتنے بے تکلف ہے آپ سنیے گا. ہاں سونیا کرم کما دے تیرا کی جانتا ہے, ہاں سونیا کرم کما دے تیرا کی جاندا, اجڑی جھونک وسا دے تیرا کی جاندا, اجڑی جھونک وسا دے تیرا کی جاندا. تے ستیاں ہویا خواباں دے وچ آ کے, تے ستیاں ہویا خواباں دے وچ آ کے تے کی کر ستڑے لیکھ جگا دے تیرا کی جاندا, ستڑے لیکھ جگا دے تیرا کی جاندا, اجڑی جھونک بتا دے تیرا کی جاندا. یہ سرکار کے اختیار کی بات کر رہا ہوں. کیا کلی مست ملنگا دی وچ, اب یہ وہ والی کلی نہیں, یہ والی کلی. کلی مست ملنگا دی وچ آ کے تے, کلی مست ملنگا دی وچ آ کے تے اینو عرش بنا دے تیرا کی جاندا, اینو عرش بنا دے تیرا کی جاندا, اجڑی جھونک بسا دے تیرا کی جاندا. اور اس کا آپ پیش کر رہا ہوں. جیڑے ویکھنا چاہندے آقا اونا نو, جیڑے ویکھنا چاہندے آقا اونا نو, اپنا شہر دکھا دے تیرا کی جاندا, اپنا شہر دکھا دے تیرا کی جاندا, اجڑ جا
تیرا کی ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز یہاں پہ میں ضرور کہوں گی میری جو بہت ہی پیاری سی میک اپ اور ہیئر کی رات کو میرے ساتھ بہن ہوتی ہیں میری زینت آپا یہیں سٹی نیوز نیٹ ورک کی، ان کا اسپیشل تھینک یو کرنا چاہوں گی جو وہ مجھے برداشت کرتی ہیں سحری کی ٹرانسمیشن میں. یہ بڑی ٹف ٹرانسمیشن ہوتی ہے، ایک تو مجھے برداشت بھی کرتی ہے اور 24 گھنٹے میرے سر پہ دوپٹے جو ہے وہ سنبھال رہی ہوتی ہیں. تو اسپیشل شاؤٹ آؤٹ ٹو مائی لولی زینت آپی. کیا خوبصورت آپ نے مقدس بھائی کلام پیش کیا بریک سے پہلے، اتنا سمپل، اتنا پیارا. اصل میں فارسی سن سن کے نا آپ بھی پریشان ہو رہی تھی جی تو میں نے سوچا کہ ماں بولی میں بھی کچھ جو ہے نا ویسے نہیں، آپ دونوں ایکسٹریم پہ چلے گئے نا. ابھی تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی ماں بولی اردو ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پنجابی یا سندھی یا جو بھی. جی ہاں بالکل. لیکن اس میں بطور خاص میں آپ کے کس کا کلام ہے؟ یہ رفیق صاحب ہیں، ان کا رفیق ضیاء صاحب، اور یہ اسپیشلی اس نے لکھا میرے لیے تھا کہ یہ آپ کے لیے خصوصی طور پہ. تو آج میں بطور خاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، یہ آپ توجہ کیجئے گا، اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہم شکریہ ادا کریں اس ادارے کا کہ جس نے بہت ساری غلط فہمیاں جو ہے نا دور کر دی اس بنا پہ جو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ فقیر کی فکر کوئی رب کے قانون کی بغاوت کا نام ہے. یہ سمجھنے کی بات پھر سے بولے. یعنی فقیر کی جو فکر ہے جی سمجھا یہ جاتا تھا کہ فقراء جو ہیں شاید کو رب کی قانون کی بغاوت کا نام دی. اچھا، یعنی ان کو جو شریعت سے ہٹ کے یہ لوگ ہیں، شریعت کو ماننے والے نہیں ہیں. جبکہ ہر فقیر آپ دیکھیے جس کا میں نے ذکر کیا، بلے شاہ ہو، وارث شاہ ہو، آپ رحمت اللہ علیہ، اپنا سلطان العارفین ہوں، یہ 7 سال کی عمر، بابا فضل شاہ ہوں، 7 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو شاعری کا جو شغف یا شوق پیدا ہوا ہے قرآن اور احادیث کو سمجھنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے. سب سے بڑی بات ہم یہ سمجھتے ہیں. اب دیکھیے مثلا، اور کیوں انہوں نے انتخاب کیا، کوئی سسی پنو کو کر رہا ہے، کوئی ہیر رانجھا کو کر رہا ہے، کوئی لیلا مجنو کو کر رہا ہے. اب دیکھیے یہ سمجھنے اور سمجھانے والی بات ہے. جو آپ کے مزاج کے لوگ ہیں نا ان کے لیے یہ بات کہنے چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی فقیر جو ہے نا وہ قرآن کو ہٹا کے کو اپنا وہ جو نا وہ سلسلے کو آگے نہیں اپنی کوئی تھیوری نہیں مارے گا، کبھی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں. جیسے سلطان العارفین فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ حسن دے کے رومن لے ہوئی تے کو دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی انج وی بہانی جیوں پانی وچ پتاسا ہو، اب کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام. اب پتاسا کیا ہے؟ دیکھیں کتنی سادگی سے اس آیت کا ترجمہ ہمیں سمجھا دیا کہ عمر بندے دی انج بھی بہانی، یعنی بندے کی عمر اس طرح بھی جو ہے نا وہ ختم ہونی ہے جویں جیوں پانی وچ پتاسا ہو. پتاسا ایک چینی کی پروڈکٹ تھی جو شرینی میں بہت زیادہ تقسیم ہوتی تھی. اب اس کا کیا کیا کہ اس کو جو نا اگر پانی میں ڈال دے وہ اپنا وجود ختم کر جائے، گھل جائے. تو یہ زندگی ہے بندے کی. تو پھر تو اسی پہ مان کر رہا ہے، پھر تیری لالچ، تیری ہرس بڑھتی جا رہی ہے. کیوں؟ اصل میں فقیر کی گفتگو بڑی کیجول ہوتی ہے، ہاں اوکھی بات نہیں کرتے نا، اسی لیے سمپل بات کرتے ہیں، دل میں اتر جاتی ہے اور لوگوں کو سمجھ بھی آ جاتی ہے. اچھا اس سے پھر لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں بس یہ بات کہ یار یہ تو بڑے سمپل الفاظ میں یہ بات ہو گئی تو ہم تو بڑی فینسی باتیں کرتے ہیں. یہ بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. جیسے میں نے یعنی اعتکاف کو میں نے دھرنے کا نام دیا، یہ فقراء کی زبان ہے. دھرنا آپ بھی پریشان ہوئی بھئی، میں تو پوچھوں گی بعد میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے یعنی عام لوگوں تک اصل بات کو پہنچانا ہے کسی بھی طرح سے. اب دیکھیں جو میں نے کہہ رہا ہوں کہ پتاسے کی بات ہو رہی ہے اور بیچ میں قرآن کی وہ عظیم ترین سورہ رحمان کی بات ہے جس میں کہا ہے کہ عمر بندے دی انج بھی بہانی جو پانی وچ پتاسا ہو. اور بات یہ ہے کہ دیکھیے ویورز، بات جیسے کہ مقدس بھائی نے بہت پیاری بات کہی، دل میں بات اترنی چاہیے تاکہ آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر پائیں. اب آج جیسے ہم لالچ و ہرس پہ بات کریں گے، لالچ کیا ہے، ہرس کیا ہے، بڑے آسان الفاظ میں ہمارے اسکالرز ہمیں سمجھائیں گے. کیا کہا گیا ان چیزوں کے بارے میں، کیا سزا ہے،
اور کیسے ایسی بری چیزوں سے ہم اجتناب کر سکتے ہیں. ہم گفتگو کو کیوں سمپل رکھتے ہیں تاکہ جو بھی اس وقت ٹی وی پہ اس بات کو دیکھ رہا ہو اس کے دل میں بات اتر جائے. یہ نہ ہو کہ وہ دماغ میں سوچتا رہے کہ یار یہ بڑی کوئی فلسافیکل ڈیپ بات کی ہے. بندہ وہ ایک لائن کو ہی سمجھنے میں پورا دن گزار دے, دل میں وہ جو کہتے ہیں نا سوات مٹی بات اترنی ہے. دیکھیں اللہ کو ولیوں کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں, ان سے دعا کر رہے ہیں. اچھا ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے, میں کہتا ہوں پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے ادارے کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوگی. اب فقیر کو کوئی خدا مان کے کوئی نہیں جا رہا, اللہ والا مان کے جا رہا ہے. اللہ مان کے کوئی نہیں جا رہا. کسی سے آپ پوچھ لیجئے کہ تو کیا سمجھ کے جا رہا ہے, وہ کہ جی اللہ کے بندے ہیں. کبھی بھی اس بات کو اور وہ اپنے آپ کو بھی وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اب کوئی انسان نعوذ باللہ توبہ استغفار اس کو وہ لیول دینے کی کوشش کرے تو وہ اس انسان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس بیچارے فقیر کی غلطی نہیں ہے جو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ بس میں اور میرا رب, میں اور میرا رب اور میں, یہ نہیں کہ میں رب بن گیا ہوں توبہ استغفار. یہ کنفیوژن دنیا اور سوسائٹی کی ہوتی ہیں. جی ہاں, تو یہی وجہ ہے کہ آج اتقاف بیٹھیے اور یہ سوچ کے بیٹھیے کہ رب کی بارگاہ میں ہم بیٹھ گئے ہیں. جیسے میں نے کہا لفظ بے شک ظاہراً تو بہت سخت تھا, دھرنا دے کے بیٹھے, بارگاہ خداوندی میں بیٹھے, اللہ مجھے معاف کرے گا تو میں اٹھوں گا یہاں سے. یعنی یہ وہ بات ہے کہ جس کو فقیر عام فہم, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے, وہ جب بھی کسی کو سمجھانا چاہتا ہے نا وہ اسی نظر سے سمجھانا چاہتے ہیں جس طرح کے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ کا دور تھا, حضرت عیسیٰ کا دور تھا, حکمت کا دور تھا. جو بھی یعنی اس قدر حکمت جو ہے وہ عروج پہ تھی. ساز اور آواز سے بھگوان کی بات ہوتی تھی, اسی ساز اور آواز سے رحمان کی بات کر دی. اور یہی وجہ ہوئی کہ اب برے صغیر میں 99% جو مسلمان ہوئے فقیر کی نظر اور کرم سے ہوئے, کہ اب جس سے لوگ عادی تھے نا اسی ساز و آواز کے ساتھ رحمان کی بات سنائی اور اس کی وحدانیت کا بتایا کہ وہ کون ہے. یہ ویسے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ایک مقدس بھائی ریز کر رہے ہیں. ویورز, گھر میں اگر ہم بچوں کو بھی دیکھیں, جب ہم فالوورز کی بات کرتے ہیں تو بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں نا. بچے کو بھی جب آپ نے بات سمجھانی ہے یا اس کو کسی طرف مائل کرنا ہے, اگر آپ چیخ کے کریں گے, ڈانٹ کے کریں گے, روب جھاڑ کے کریں گے, بچہ اس طرف نہیں آئے گا. لیکن جو چیز آپ خود کر کے دکھائیں گے اپنے بیہیویئر سے, اپنے رد عمل سے اور محبت اور پیار سے سمجھائیں گے تو بچہ بھی اسی طرف مائل ہوئے گا. تو ہم ہمیشہ سوچتے ہیں نا کہ کیسے ینگر جنریشن کو لے کے آئیں, محبت سے, پیار سے, خلوص سے, ڈرا کے دھمکا کے نہیں. یہ میری ایک ناقصی رائے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اولیاء ہیں انہوں نے نوجوانوں کی جو ہے نا نفسیات کو پڑھا اور اس کے بعد وہ قصہ کیا لکھ رہے ہیں, لیلا مجنون محبت کا قصہ ہے, اے شیریں فراد محبت کا قصہ ہے, اور ہیر رانجھا محبت کا. اب کون کر رہی ہے, وارث شاہ, بلے شاہ, بابا فضل شاہ. اب کیا لکھ رہے ہیں, اب سمجھا وہ قرآن ہی کی بات رہے ہیں. اب رانجھا جیسے نہیں آپ کہتے وہ دل کا رانجھا, وہ رانجھے کو راضی کرنا, اصل میں وہ خدا کو راضی کرنا ہے. یہ جو انداز ہیں یہ فقراء ہی کے پاس ہیں, اور یہی وجہ ہے. میں علماء کا اپنا کردار رہا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو مسلمان کیا ہے وہ فقیر کی نظر اور فقیر کے کرم سے کیا ہے, اور فقیر نے زیادہ کردار پیش کیا ہے. بے شک, گفتگو نہیں, کردار. تو میں مختصراً آج میرا جی چاہتا ہے کہ تفصیل میں جائے بغیر بابا وارث شاہ. اچھا آج میرا جو جن سے میں نے محبتیں سمیٹ لی ہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں بزرگ جو 60 سال سے اوپر ہیں اور وہ لوگ جو ہیر رانجھا سنا کرتے تھے اور حضرت وارث شاہ کے کلام, اور حضرت وارث شاہ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان کے یعنی پنجاب کے شیکسپیئر ہیں, اور آپ بالکل جائز کا ہے. اب ان سے بھی اچھا کاش کے وقت ہوتا ہے میں بتاتا کہ ان سے بھی بڑھ کے صوفیاء نے لکھا ہے.
लेकिन चूंकि वारिस शाह मारूफ हुए, इन्होंने आसान और आम फहम जबान में सब कुछ लिखा। वरना मैं बाबा फजल शाह की यहां पे बात न करूं तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। बाबा फजल शाह एक लफ्ज को 20 दफा इस्तेमाल कर रहे हैं, और पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बे फुल ते फुल फुल बवे बादे खिजानी बुलबुल याद तेनू उत्थे अमला वाले दफ्तर खुल पैसन ते गैसन अदल दी तुल तेनू ते जिदा नाम सिरातल मुस्तकीम आ ओही लंगनी पैसी या पुल तेनू। तो फिर अपनी नफी करके कहते हैं फजल शाह तू सैयद बन के फुल बैठू जे तू सच पूछे यही ये पुल तेनू। अव्वल अव्वल हम्द खुदा दा विरद कीजे इश्क कीता सो जग दा मोल मियां पहला आप ही रब ने इश्क कीता माशूक है नबी रसूल मियां इश्क पीर फकीर दा मर्तबा मर्द इश्क दा भला रंजूल मियां किले तन्हा दे बाग तिना दे बाग कलूब अंदर जिन्ना कीता ए इश्क कबूल मियां और बतौर खास ये नात रसूल मकबूल वाले जिंदे हक नजूल लौलाक किता करके मर्तबा बढ़ा देता मदा देता सब खल्क दे ऐब थी पाक किता व्यूअर्स अब टॉपिक की तरफ आते हैं, लालच और हिर्स। वैसे तो हम इसी पे बात करते रहे हैं, लेकिन हमारे टीचर्स, हमारे गाइड्स, हमारे मेंटर्स अब हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली लालच और हिर्स है क्या, इसके बारे में कहा क्या गया है और कैसे हम ऐसे सोशल ईवल से अपने आप को भी बचा सकते हैं और अपने बच्चों को और अपने यूथ को भी बचा सकते हैं। बहुत से लोग लेटर स्टेज इन लाइफ 65-70 प्लस हो जाते हैं तो बहुत सी जो नेगेटिव काम है उनसे इज्तनाब करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 60-70 साल तो जिंदगी के ये काम करते हुए गुजार दिए होते हैं। तो क्या बेहतर नहीं है कि यूथ जो है और जो यंगर जनरेशन है उसी स्टेज पे हम गलत कामों को अवॉइड करना शुरू कर दें, रादर देन हम
زندگی کے لاسٹ جو سٹیجز ہوتے ہیں ان میں جا کے یہ سٹیپس اٹھائیں. خیر، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علامہ حسن رضا حمدانی ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہمیں جوائن کیا ہے مولانا سید فہیم الحسن تھانوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمیں جوائن کیا ہے پیاری سی نورینا امتیاز نے نام پیش کرنے کے لیے. السلام علیکم بیٹا. تو ہم آپ کی طرف آئیں گے، لیکن پہلے ذرا اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری کرتے ہیں. علامہ صاحب، لالچ و حرص، سب سے پہلے تو اگر ہم اس کو ڈیفائن کر لیں کہ یہ ایگزیکٹلی ہے کیا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم نے انسان کو بہت سے ملکات کے ساتھ، بہت سی طاقتوں کے ساتھ جبلت میں رکھ کر دنیا میں بھیجا، اور جبلت انسانی میں چیزوں کو معتدل رکھنے کے لیے اللہ نے ہادی بھیجے 1,24,000 پیغمبر، اسی جبلت میں رکھی ہوئی قوتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے بھیجے. اسی طرح انسان کی خود جبلت میں حرص موجود ہے، یعنی جس کو لالچ اردو میں کہیں گے اور حرص عربی کا اس میں کہیں گے، خود موجود ہے. اسی لیے علماء نے حرص کو 2 قسمیں قرار دی ہیں، ایک حرص مذموم، ایک حرص غیر مذموم. حرص مذموم یعنی وہ کہ جس کی ذم کی گئی ہو، جس کی بتایا گیا ہو کہ یہ بری چیز ہے، جس کی مذمت کی گئی ہو. اور غیر مذموم کہ جس کی مذمت نہیں کی گئی بلکہ اس کے لیے خود انسان کے اندر خدا نے وہ اس جبلت کو رکھا ہے. یعنی اگر آپ اس کو بالکل ایکسٹریم پہ جائیں گے تو یہ چیز بری ہے حرص، اور بالکل بے اتنائی کریں گے تو پھر انسان بے اتنا ہو نہیں سکتا، کیونکہ فطرت انسان میں یہ چیز موجود ہے. یعنی خود یہ اشتہا، بھوک کا لگنا، یہ انسان کی حیات کے لیے ہے. لالچ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، جس کو حرص کہہ رہے ہیں، یہ انسان کی عروج اور ترقی کے لیے ہے. اب اس کے درمیان فرق یہ ہے کہ جب کسی چیز کا آپ کے پاس موجود ہونا اور آپ کا اس کے لیے چاہنا اس سے بڑھ کر کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ اس حیثیت سے آپ کی حیثیت کے بھی مطابق نہیں ہے، پھر آپ اس کو اپنے لیے طلب کریں، یہ لالچ کہلائے گا. اور اس کے حوالے سے جو فقہا نے کہا کہ جو حرص مذموم ہے یہ ایک ایسی خصلت ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے نہ صرف کردار کو تباہ کر دیتی بلکہ انسان کی شخصیت کو بھی فنا کر دیتی ہے، اور انسان کسی منزل پر اس قابل نہیں رہتا کہ وہ انسان لوگوں کی نگاہ میں عزت اور شرف پا سکے. بالکل صحیح. جی، اگر ہم مولانا صاحب اسی بات کو آگے لے کے چلیں، ڈیفینیشن مزید اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لالچ اور حرص سے بچنے کا کوئی اگر طریقہ بتایا یا انہوں نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. حضرت عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں یہ بات فرمائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں یہ بات فرمائی کہ لالچ اور طمع سے بچو، اس لیے کہ پہلی جو قومیں ہیں وہ اس کی وجہ سے تباہ ہو گئیں. لالچ کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ ہو گئیں، اور ان میں بخل کی جو فطرت تھی وہ نکل کے آ گئی، اور وہ بخیل ہو گئے. قرابت داری ان میں سے ختم ہو گئی، ایک دوسرے کے وہ حقوق ماننے لگے. ایک اور روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو 2 وادیاں بھر کے سونے کی دے دے تو وہ تیسری وادی کے لیے حرص اور لالچ اور طمع کے اس کے اندر پیدا ہوگی، اور وہ چاہے گا کہ مجھے تیسری وادی بھی سونے کی کہیں نہ کہیں سے مل جائے. اور ایک غالباً روایت ہے کہ لالچی کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کی نیت کو کوئی چیز دنیا میں نہیں بھر سکتی. لالچ جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ مذموم بھی ہے اور غیر مذموم بھی ہے، لیکن ہم نے تو بچپن سے جب بھی لالچ کا ٹرم سمجھتے ہیں اس کو نیگیٹو کے ساتھ ہی کنیکٹ کیا ہے. جی آپ یہ دیکھیے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. وہ تمہارے لیے حریص ہیں رؤوف الرحیم بن کے، یعنی تمہارے اوپر کوئی رحمت کی کام ہو، تمہارے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوں، وہ اس کے لیے حریص ہیں. یعنی وہ حرص کر رہے ہیں کس کے لیے؟ کہ میری امت بخشی جائے اور میری امت کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں چھپا لے. تو ہر وہ کام کہ جو نیک ہے، جس سے جو انسان کا مقصود ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی اس عبادت اور اس کو بندہ بنانے میں اور اس کی بندگی میں
اور اس نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے جو وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورے کرنے میں جو بھی وہ کوشش کرے، اس کے اندر وہ دوسروں کی حرص کرے، دوسروں کے لیے وہ سوچے کہ اچھا یہ تو اتنا کام کرتا ہے اللہ کا، میں کیوں پیچھے رہ جاتا ہوں۔ ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے بارے میں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں، وہ بڑا رئیس تھا اور بہت صدقہ اور خیرات کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن خواب میں اسے جنت میں کہا کہ تیرا ایک مکان ہے بہت بڑا، اور ایک بہت بڑا محل اس کو دکھایا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے جب وہ محل دیکھا تو دیکھا کہ ویسا ہی بالکل اس کے سامنے ایک اور محل موجود ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یا اللہ میں تو اتنا سخی ہوں، میرا یہ محل ہے، یہ دوسرا محل کس کا ہے جو بالکل بعینی ایسا آئیڈینٹیکل ہے، تو یہ کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے سامنے جو ایک شخص رہتا ہے جھگی ڈال کے اور انتہائی غریب آدمی ہے، یہ اس کا ہے۔ اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں کہ اب اس کی جب آنکھ کھلی اور وہ دوڑا گیا اس شخص کے پاس کہ تو نے کیا عمل کیا؟ اس نے کہا میں کیا عمل کروں گا، میں تیرے جیسا سخی بن ہی نہیں سکتا۔ بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو کوئی ایسا دیندار بھی نہیں، کوئی ایسا نیک بھی نہیں۔ کسی اللہ والے کے پاس گیا اور اس سے جا کے اپنا خواب سنایا اور کہا کہ مجھے نہیں پتا، کہا کہ جا کے اس غریب سے پوچھو کہ کیا تو اس بات کی حرص کرتا ہے، حسرت کرتا ہے کہ تیرے پاس بھی پیسہ ہوتا اور میں خرچ کرتا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کے آگے بڑا روتا ہوں کہ اللہ دیکھ تیرا یہ نیک بندہ، تو نے اسے مال اور دولت دیا، یہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اگر تو مجھے بھی دیتا تو میں خرچ کرتا۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صرف اس آرزو کے اوپر، اللہ تعالیٰ نیت کے اوپر، تو یہ وہ حرص ہے۔ لیکن مضمون کیا ہے کہ انسان کسی کی ترقی دیکھے تو اس کو تکلیف شروع ہو جائے، بے چین ہو جائے، راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، پریشان ہو جائے، اس کے خلاف وہ کرنے لگے۔ اپنی ترقی دفتروں میں اور اداروں میں لوگ اپنی ترقی کے لیے سوچتے ہیں کہ جی دوسروں کے بارے میں کچھ پسند، لیکن انفارچونیٹلی آج کل کی سوسائٹی میں انفارچونیٹلی بہت افسوس کے ساتھ 95% کیسز یہی ہوتے ہیں نا۔ کاش لوگ اس چیز کا حرص کرتے یا یہ ان کے دل میں لالچ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنے خوش ہوں گے اگر میرے پاس اور ہوتا اور میں اور کرتا یا کرتی۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اور ہوتا کہ میں ساتھ والوں کو سڑا سکوں کہ میرے پاس تمہارے سے بھی بہتر گاڑی آ گیا، تمہارے سے بھی زیادہ زیور آ گیا، تمہارے سے بھی زیادہ بڑا مکان آ گیا۔ خیر اسی گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن ابھی ہم کلام کی طرف چلتے ہیں اور پھر بریک کی طرف چلیں گے۔ نورینہ امتیاز کی طرف چلتے ہیں۔ قلبي غير الله 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 لا إله إلا الله 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 نور محمد صلى الله 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 protect me and guide me, Allahu Allah, to your love and mercy, Allahu Allah, Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this please, Allahu Allah, Allah. ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 یا مصطفیٰ خیر الورا
کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی جے ہووے کوئی آقا ساریاں نو ہے اے نا پتا آقا مینوں تے ہے اے نا پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں نبی سونیا من موڑیا قرآن ہے تیرا نعت خواں عرب و عجم دیوالیا عرب و عجم دیوالیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ آقا پڑھ کے نماز پچھے تیرے سارے نبیاں نوی کہنا پیا سارے نبیاں نوی ایہو کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں ہووے فقیر یا بادشاہ پاوے گدا نیازی جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا آقا تیرے جیا کوئی نہیں سبحان اللہ.
سبحان اللہ، جزاک اللہ ظہیر سہروردی بھائی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے لالچ و حرص کی۔ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ علامہ صاحب ہم تو نیگیٹو کانٹیکس میں ہی بات کریں، چلے کچھ کیسز میں لالچ و حرص جو ہے وہ پازیٹیو انداز میں بھی لیا جا سکتا ہے اگر وہ صحیح چیز کے لیے ہو، لیکن سوسائٹی میں 95% لوگوں کی ہم نے اصلاح کرنی ہے، جو 5% ٹھیک جا رہے ہیں وہ تو ویسے ہی ٹھیک جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ لالچ اور حرص کو اپنی زندگی کے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، اب مجھے وہی چیز چاہیے، کچھ بھی ہو جائے وہ چیز میں نے اچیو کر کے رہنی ہے، اور گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھیں، فیملیز کو ڈسٹروائے ہوتے ہوئے دیکھیں، بھائی بہن یوتھ میں آپس میں بات کرنا چھوڑتے ہیں اور آخری سانس تک ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتے، ماں باپ اللہ معافی دے توبہ استغفار، ماں باپ کا اس دنیا سے جانے کا انتظار ہوتا ہے، کبھی کب ماں باپ سے جان چھٹے تو ہمیں ہمارا حصہ ملے یا جائیداد ملے، کچھ اس پہ بھی تو ہمیں گائیڈ کرے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں ایک جو حرص کے حوالے سے ہے، چونکہ ہماری اردو محدود ہے اور ہم یعنی اس میں ایک لفظ کو ایک مفہوم استعمال کرتے، عربی جو ہے وہ فصیح زبان ہے۔ میری اردو بہت لمیٹڈ ہے، ظاہر آپ وہ لوگوں نے کی اردو starting بالکل بھی جو ہے limited وہ انگلینڈ کی ہے، تو ظاہر ہے پھر وہاں پہ کینیڈا کی شہر، تو انگلش آپ کی زیادہ ہوگی۔ انگلش بھی خیر ایک وسیع زبان ہے، ایک وسیع زبان ہے۔ عربی جو ہے وہ تمام زبانوں میں تقریباً فصیح اور بلیغ زبان ہے، اس لیے اس میں حرص کا جہاں اس میں حسن کا معنی نکلتا ہے، وہاں کب کا معنی بھی حرص سے نکلتا ہے۔ یعنی جب آپ لالچ کہیں گے تو پھر وہ جو لالچ ہے وہ لالچ ضم کے ہی معنوں میں آئے گا، وہ کب ہی کا معنی دے گا۔ اب لالچ میں جو ہے وہ آپ اس کے لیے بڑی ایک خوبصورت سی مثال امیر المومنین علی بن ابی طالب کی بیان کی ہوئی وہ عرض کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ میں عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ خدا کے خوف سے کرتا ہوں، میں خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے، وہ ہے ہی لائق عبادت، اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ بر انسان عمل جنت کے لالچ میں بھی کرتا ہے، اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، جو بات آپ نے فرمائی اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ حرص بحیثیت جمی جو ہے اس میں اکثر ضم ہی کے معنوں میں آتا ہے، حرص کی مذمت کی گئی ہے۔ حرص کیا ہے؟ یعنی انسان جس چیز کا لالچ کرتا ہے اور وہ اس کے نصیب میں نہیں اور اس کا وہ لالچ کرے۔ بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف انڈیکیٹ کیا جو آپ نے واقعہ شیئر کیا ویورز کے ساتھ، ذرا اس کو اگر کمپلیٹ کر دیں کہ آپ لالچ کر کے چیز حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن آپ کو پھر وہ چیز راس نہیں آتی۔ جی ہاں، وہ شیخ عبدالحسین خانصاری کا واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ ایک معروف طبیب جس کا شہرہ تھا، اس کے پاس تشریف لے کے گئے تو اس کے گھر کا کچھ سامان بچ گیا تھا اور وہ اپنے عزیز سے کہہ رہا تھا کہ اس کو بھی بیچ آؤ، باقی سامان سارا بک گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مایوس کیوں ہو اور یہ سارا گھر کا سامان کیوں بیچے جا رہے ہو اور یہ کیا سلسلہ ہے تم؟ اس نے کہا کہ میں کربلا میں ایک وبا پھیلی تھی اور اس وبا کا یہ تھا کہ علاج لیمبو کا رس تھا، تو میں نے ایک عطر تیار کیا، خوشبو تیار کی، جس کو پانی میں مکس کر کے اس کو لیمبو کے پانی کا شو کر کے وہ بیچتا رہا اور میں اس سے پیسہ کمایا تھا، اور وہ میری بیماری اتنی طویل ہوگی کہ سارا میرا پیسہ کمایا اس پہ خرچ ہو گیا، اب یہ کچھ بچ گیا اور میں اتنی کرب میں ہوں، اتنی تکلیف میں ہوں، تو سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ بک جائے اور میرا وہ کرب کم ہو جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب جنگ احد ہوتی ہے، جنگ بدر کے بعد دشمن اپنے زخم چاٹتا ہوا جب بھاگ کے آتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مارکے میں وارد تشریف فرما ہوتے ہیں تو 50 افراد کو نامزد کرتے ہیں ایک درے کے اوپر اور فرماتے ہیں کہ کسی صورت یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اور جب کیا ہوتا ہے کہ جنگ کا پاسا پلٹ جاتا ہے اور مسلمان فاتح ہو جاتے ہیں، مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ اوپر کھڑے 50 افراد متوجہ ہیں جی وہ سامان نیچے سمیٹ رہے ہیں، تو وہ رسول خدا کے حکم کو جو ہے وہ پس پش ڈال کر اس مال غنیمت کی حرص اور لالچ اور طمع میں مال سمیٹنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم اس میں سے اچھی چیزیں اٹھا لیں، وہ مقتولوں کی زریں اٹھا لیں، تلواریں اٹھا لیں اور یہ اٹھا لیں۔ حضرت عبداللہ رضوان اللہ تعالی علیہ ان کو سمجھاتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، یہ 17 افراد صرف وہاں پہ رہتے ہیں، باقی وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ خالد بن ولید اس وقت مشرک ہوتے ہیں، وہ جب گزرتا ہے دیکھتا ہے درہ خالی ہے، وہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے۔ وہی جو حرص اور لالچ میں جا کے مال غنیمت سمیٹ رہے تھے
اسی کی تلوار کی زد میں آ جاتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ سمیٹا ہوا بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان کوئی بھی، بہت سے لوگوں کی زندگی کے واقعات ہیں، انسان کوئی بھی چیز طمع کے ساتھ لے لیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے نصیب میں ٹھہرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اسے اپنی زندگی میں استعمال کر سکے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے نصیب میں نہ آئے، اس کے حصے کی وہ چیز نہ ہو۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے مولانا صاحب، کیونکہ اگلے مرحلے میں سوچ رہی ہوں کہ اس والے پورشن میں ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے پھر کلام کی طرف ہی جانا ہے، صرف ایک سمپل سے سوال کا جواب دیں، کیونکہ بریک کے بعد میں آپ کے پاس ہی آؤں گی کہ پھر اس بیماری سے بچے کیسے۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وداؤٹ ریئلائزنگ، احساس نہ آپ کو ہوا ہو کہ آپ نے لالچ کی وجہ سے کسی چیز کو اچیو کیا ہے اور پھر بھی آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے؟ جیسے کہ کسی نے گھر بنانا شروع کیا، میں نے یہ دیکھا تھا کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے، گھر بنانا شروع کیا، وہ گھر کی کاسٹ آ رہی تھی 1.5 کروڑ، لیکن خرچہ ہو گیا 3 کروڑ کا، 1.5 کروڑ آلموسٹ نقصان ہوا۔ تو میں نے ان کے منہ سے یہ سنا کہ پتہ نہیں شاید کہیں میں نے لالچ یا ہرس کیا ہوگا یا کچھ ایسا کیا ہوگا جو مجھے یہ رقم راس ہی نہیں آئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کیا دیکھیے کہ وداؤٹ نوئنگ بھی آپ کو سزا مل جاتی ہے؟ یہ چیز ممکن تو ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انسان کوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط راستہ چنے اور اس کا دل اور اس کا جو نفس ہے اور اس کا جو دل کے اندر جو ایک فیلنگز ہوتی ہیں وہ اس کا ضمیر ایک دفعے اس کو ضرور جگانے کی کوشش کرتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ جہاں تک اس قسم کی جس بات کا آپ نے ذکر کیا کہ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ جی میں نے لالچ کیا، شاید ہو سکتا ہے لا علمی میں کوئی لالچ کیا اور اس سے مجھے نقصان ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص تو پہلے ہی اتنا کانشیس ہے کہ وہ لالچ نہیں کرتا اور وہ اس طرف نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اگر وہ اس طرف جانے والا ہوتا تو وہ پھر یہ بات نہ کہتا کہ میں نے لالچ سے کمایا تھا، لا علمی میں کوئی چیز ایسی ہو گئی ہوگی۔ اس قسم کے نقصانات جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے طور پہ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا اور امتحان اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو بیان کیا کہ مال ہے، انسان کی اولاد ہے، انسان کی جان ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ انسان میرے خیال میں شاید کہ لالچ اور طمع اور یہ چیزیں جو ہیں وہ غیر ارادی طور پہ نہیں کرتا، اس کے لیے سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے۔ یہ پراپر سکیمنگ اور پلاننگ ہوتی ہے۔ اچھا ویورز، اب بریک کی طرف جانا ہے، کلام سنتے ہوئے بریک کی طرف جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو پھر اس گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے، پھر اس سے بچے کیسے؟ یہ جو ایک سوشل ایول ہے یا ہماری پرسنالٹی میں ایک فلا ہے، ہر انسان میں کہیں نہ کہیں لالچ اور ہرس چھپا ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کریں یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد۔ جی بھائی، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، منبر تیرا،
عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام جامع ہے